अस्सलाम वालेकुम माय ऑनलाइन फैमिली, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, मज़ा मच? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज बनने जा रहे हैं लखनऊ के टुंडे कबाब। ये देख रहे हैं आप टुंडे कबाब, उफ़ ये इतने मज़े के होते हैं और ये लखनऊ के मशहूर ज़माना टुंडे कबाब हैं। अगर कोई इंडिया गया और उसने ये कबाब नहीं खाए तो फिर उसको वापस नहीं आना चाहिए, वहीं रह जाना चाहिए, ठीक है। इतने मज़े के होते हैं टुंडे कबाबी के टुंडे कबाब। ये ऐसे ही बनते हैं, ये देखें, ये हाथ से ये लोग बनाते हैं और ये स्ट्रीट फूड का बादशाह है लखनऊ में। अगर लखनऊ में आप गए और आप किसी से भी पूछेंगे कि टुंडे के कबाब खाने हैं, वो आपको आंखें बंद करके रास्ता बता देगा। इतना मशहूर, इतना टेस्टी, इतना जूसी कबाब होता है। और ये देखें, ये बन रहा है मेरे अपने घर में, ये मेरी अम्मी बनाती हैं और ख़ुद बनाती हैं और बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। हमें वही जायका, वही टेस्ट, वही सब कुछ अपने घर में मिल जाता है, थैंक्स टू आवर मॉम। बहुत मज़े, उफ़ ये देख रहे हैं आप स्मोक कैसे बाहर आ रही है, ओए होए 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 होए। और ये जब बन रहे होते हैं ना, और ये जो स्टेज होती है ना, तो हमारे पूरा घर महक रहा होता है। अच्छा, तो अब आप लोग सोचेंगे कि मैं कौन? तो हुआ यूँ कि अम्मी ने कहा कि खाना भी मैं बनाऊँ, बातें भी मैं बनाऊँ, तो मैंने कहा ओके वी कैन नॉट, अम्मी यू हैव ऑलरेडी डन अ लॉट, तो मैं बनती हूँ आपकी आवाज़। तो इस तरह हो गई मेरी एंट्री। अच्छा, इससे पहले कि रेसिपी आगे बढ़ जाए मैं आपको बताती हूँ। इसमें डलेगा 1 किलो मिन्स मीट कीमा, 1 किलो का कीमा, चॉप्ड प्याज 1 मीडियम साइज़ की फाइनली चॉप्ड प्याज, फाइनली चॉप्ड। अच्छा, बेसन रोस्टेड भुना हुआ बेसन है 4 टेबल स्पून, और 250 ग्राम्स का योगर्ट 1 पाव। और कीमे में जो मसाले डलेंगे, जो भी चीज़ें हैं, वो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टेबल स्पून, पिसा हुआ लहसुन अदरक 3 टेबल स्पून, और ये है कच्चा पपीता। इसको ये पिसा हुआ कच्चा पपीता डलेगा, पेस्ट कच्चा पपीते का 4 टेबल स्पून। ये मम्मी रख लेती हैं, फ्रीज़ कर लेती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में मिलते नहीं हैं, तो फ्रीज़ करके वो पीसेस बना के रख लेती हैं इसके। अच्छा, फिर इसके अलावा जाएगी ब्राउन प्याज, आ जाए ना अम्मी, ब्राउन प्याज, हाँ। अच्छा, इसके अलावा जाएगी ब्राउन प्याज, फ्राई हुई प्याज है दरमियाने साइज़ की, 1 मीडियम साइज़ की। इसको आप फ्राई कर लें और इसका ऑयल नहीं फेंकेगा, वो बाद में यूज़ होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ फुल ऑफ फ्लेवर्स। अच्छा, ये है पोटली मसाला, ये मैं बाद में बताऊंगी आपको इसको पोटली मसाला क्यों कहते हैं, लेकिन ये मैं अभी इसके अज्जा बता देती हूँ आपको कि इसमें लौंगे डलेंगी, 8 लौंगे हैं वो, और 6 सब्ज़ इलायची, कार्डमम, ब्राउन कार्डमम या बड़ी इलायची 1 मीडियम साइज़ की, 2 दालचीनी के टुकड़े सिनेमन, और जावित्री का 1 फ्लावर, और 1 छोटी सी जायफल, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी जायफल, गोल गोल। अच्छा, इसके अलावा क्यूमिन डलेगा इसमें, भुना हुआ ज़ीरा, ये होगा 2 टेबल स्पून। अच्छा, और ब्लैक पेपर 10, काली मिर्च, और बादियान 1 फूल, स्टार एनिस। बादियान तो वैसे ही इतने मज़े का होता है, आप खाली खाएंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये बिरयानी में और कबाबों में बहुत अच्छा जायका देता है, हल्की सी मिठास होती है, बट इट्स वर्थ इट, बहुत मज़े का होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पोटली मसाले में जाएंगी, ये भुनेंगी, ये भून के इनको फिर पीसा जाएगा, और फिर ये डलेगा। नमक है 1 से 1.5 टीस्पून, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डालें, बट ये इनफ होता है वैसे, लेकिन मर्ज़ी आपकी, जैसा दिल चाहे। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब इसमें डलेंगी, और साबुत लाल मिर्च। अच्छा, ये भुनने वाला मसाला, वो जो सारे साबुत मसाले थे आपने इसको डाला और उसको भून लिया, ठीक है। अच्छा, जितनी देर ये भुन रहा है तो मैं आपको बताती हूँ टुंडे कबाबी की स्टोरी। अच्छा, हुआ ये कि ये नवाब साहब है ना, इनके दादा थे वो नवाब जिनकी वजह से ये ईजाद हुए थे। तो ये टुंडे कबाबी जो थे, इनके जो दादा अबू थे ना, उनकी हो गई थी काफ़ी एज, और उनके दांत हो गए थे बेचारे के कमज़ोर, और पेट भी हो गया था कमज़ोर। तो उनको थे तो मुसलमान, उनको गोश्त खाने का बड़ा शौक़ था। तो अब वो गोश्त भी खाना है और दांत भी जवाब दे गए और पेट भी जवाब दे गया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये थे इनके दादा थे जो खाना बनाते, ये देख रहे हैं कैसा मलाई, उफ़ ये ऐसा मलाई होता है, ऐसा यूं दबाएं आपको, और इतना मॉइस्चर देखें, जूस उंगलियों में जूस होता है, इतना मलाई। तो जो इनके दादा थे, ये अब ये चला रहे हैं टुंडे कबाब, ये उनके ग्रैंडसन हैं।
تو ان کے جو دادا تھے نا وہ باورچی تھے, تو انہوں نے سب کو کمپٹیشن کیا, تو انہوں نے سب باورچیوں کو بلایا کہ مجھے کوئی ایسا ریسیپی دو کہ میں گوشت بھی کھاؤں, مجھے مزہ بھی آئے اور میرا پیٹ بھی خراب نہ ہو اور میرے دانت بھی خراب نہ ہوں. تو جو ہے ان کے دادا, سب کمپٹیشن ہوا, اس میں ان کے دادا بھی گئے. انہوں نے یہ بنائے ٹنڈے کباب, اتنے موئسٹ, اتنے نرم, اتنے مزے کے. تو جب انہوں نے کھائے تو واہ واہ ہو گئی ان کی, پورے لکھنؤ میں واہ واہ ہو گئی. تو یہ تو وہ نواب صاحب بھی خوش ہو گئے, ان کے دادا بھی خوش ہو گئے, لکھنؤ کی عوام بھی خوش ہو گئی اور سب کے مزے آ گئے. تو کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو یہ ہوا, وہ ان کی ضرورت تھی اور یہ ایجاد ہو گئے اور آج ہم مزے اٹھا رہے ہیں اس کے. اچھا یہ سارے ہو گئے, وہ سارا آپ نے مسالہ ڈالا اس میں بلینڈر میں. اچھا, اور آپ نے یہ ڈالی 4 سے 5 لال مرچ, اٹ ڈپینڈز آن یو, آپ کو کم مرچیں پسند ہیں تو آپ کم ڈالیں. تو اور اس میں اس کو پیس لیا. اچھا یہ گرم ہلکا گرم ہی اس کو پیسیں, اور اس کا اروما بچانے کے لیے آپ اس کو ڈھک کے رکھیں, کیونکہ اس کے اندر جو اس کی جو خوشبو ہے نا وہ نہیں جانی چاہیے, کیونکہ یہی خوشبو ہے جو ایک اسموک کی خوشبو اور ایک اس مسالے کی خوشبو, جو آپ کے ایک سادہ سے کباب کو جو ذائقہ دیتی ہے نا وہ یہی مسالے کی خوشبو ہے. یہ بہت اسپیشل سیکرٹ مسالہ ہوتا ہے ان کا, جو کہ اصل اس کی جان ہے. اچھا یہ ہو گئی فرائی پیاز. اس فرائی پیاز کو آپ الگ سے پیس لیں. یہ 2 اسٹیپ میں بنے گا. تو فرسٹ اسٹیپ میں یہ فرائی پیاز ڈلے گی, تو اسی لیے اس کو ساتھ میں نہیں پیسا. تو اب اس کو آپ پیس کے الگ سے رکھ لیں, اور اب یہ آپ قیمہ ڈالیں اور اس میں باقی سارے مسالے مکس کر دیں, جو بھی مسالے ہیں. اچھا اس میں جو مسالے جائیں گے وہ جو پہلے والے مسالے ہیں نا وہی جائیں گے. لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا, کٹی ہوئی لال مرچ جائے گی. اچھا کٹی ہوئی لال مرچ اور پسی ہوئی لال مرچ دونوں میں فرق ہوتا ہے, یعنی کہ دونوں الگ الگ ذائقہ دیتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کٹی ہوئی نہیں ہے تو پسی ہوئی ڈال دو, پسی ہوئی نہیں ہے تو کٹی ہوئی ڈال دو. یوزلی کباب میں, قیمے میں اور اس طرح کی چیزوں میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں, کیونکہ ایک اس کا اچھا سا نا مختلف فلیور ہوتا ہے جو ایک دم آپ کو ایک دم سے ایک بائٹ میں ٹیسٹ دیتا ہے, جبکہ پسی ہوئی بلینڈڈ ٹیسٹ دیتا ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے. لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیے سارا کا سارا, وہی جو 3 ٹیبل اسپون کا تھا. نمک ڈالیے گا 1 سے 1.5 ٹی اسپون کا, اور یہ لہسن ادرک کا پیسٹ آپ ڈال دیں. تو یہ بھی 3 ٹیبل اسپون ہے. مجھے لگ رہا ہے امی سے پانی زیادہ ڈل گیا اس میں, خیر اینی ویز. اچھا یہ دہی, یہ 250 گرامس یہ دہی ڈالیں. اب اس کو ڈال کے اور یہ فرائی پیاز. اچھا یہ جو فرائی پیاز اور دہی ہے نا اس سے آتا ہے دیگی ٹچ, تو یہ ضرور ڈالیں. اس کا کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہیں کیجیے گا, ایگزیکٹلی ریسیپی فالو کیجیے گا, تو آپ کو جو ٹیسٹ آئے گا اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ ایسا ٹیسٹ ہے کہ آپ کے کو ایک تو 2 اسٹیپس میں جو آپ کو اس میں مسالے ڈلیں گے نا اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو 2 اسٹیپس میں ہی آئے گا. تو وہ آپ جب کھا رہے ہوں گے نا آپ کو ہر بائٹ پہ میری بات یاد آئے گی, اتنا مزے کا ٹیسٹ ہے. اچھا اب یہ جو ٹنڈے کباب کی میں جتنی دیر وہ امی مکس کری ہیں نا اتنی دیر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا ہے یہ کہ جب انہوں نے بنایا ان کی ہو گئی واہ واہ, اب ان کو آ گیا آئیڈیا. ان کو تو باورچی کو تو وہ دے کے آ گئے ریسیپی ٹنڈے کباب کی, نواب صاحب نے اپروو کر دیا, اب یہ ہو گئے مشہور. تو انہوں نے کہا میں اچھا اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ لگاتا ہوں. تو یہ 2 بھائی تھے, دونوں بھائی نے مل کے ایک دکان کھولی, چھوٹی سی گلی میں چھوٹی سی دکان کھولی مسجد کے برابر میں. تو اس کے یہ دیکھیں یہ یوں کریں اور اوہ ہوئے 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 ہوئے, اور یہ لچھے دار پیاز, مزہ آ گیا. اچھا خیر تو انہوں نے بنائی, انہوں نے چھوٹی سی دکان کھولی. اچھا شروع میں دکان جب کھولی انہوں نے تو ان کے برابر میں جو مسجد تھی مدرسہ تھا, اس میں مدرسہ بھی تھا, اس میں ایک ولی رہتے تھے. اور ولی کو تو سب مانتے ہیں, ہم لوگوں کی ہم مسلمان ہیں, ان کی دعاؤں سے تو ان کی دعاؤں کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے اس ولی کو اپنی دکان پہ بلانے کی دعوت دی کہ آپ ہماری دکان پہ آئیں اور ہمارے کباب ٹرائی کریں. تو ان ولی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. اچھا اب وہ ولی صاحب ظاہری بات ہے وہ ولی ہیں, ایسے ہی تو نہیں یوں ہی چلے جائیں گے. تو انہوں نے کیا ویٹ,
انہوں نے یہ ان کے پھر کام کرتے رہے، کافی انہوں نے ان کے کام کیے، کافی سب کچھ ان کا خیال رکھتے تھے، مدرسے کی صفائی کرتے تھے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. اچھا یہ میں آپ کو اسٹوری بعد میں بتاتی ہوں، اس سے پہلے کہ یہ چٹنی چلی جائے. اچھا یہ جو چٹنی ہے امی بنا رہی ہیں، گرین چٹنی کہتے ہیں اسے، ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، نمک اور زیرہ. تو زیرہ اس میں بھنا ہوا نہیں ڈلتا، اس میں کچا زیرہ ہی ڈلتا ہے. ایک آدھی گڈی، تھوڑے سے ایک مٹھی کے جو ہے نا وہ ہیں ہرا دھنیا، تھوڑی سی 2 سے 4 سے 5 سمجھ لیں پودینے کے پتے، اور 3 سبز الائچی ہے. یہ موٹی والی نہیں ہے، پتلی والی ہے تو تھوڑی تیز ہوتی ہے، آپ اپنے حساب سے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. 3 لیکن 3 جو ہے نا وہ بہت اپروپریٹ نمبر ہے. یہ سب آپ ڈالیں اور اس کو آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کی چٹنی بنا دیں. اور یہ گرین کلر کی بہت سودنگ سی، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی سی مزے کی ہوتی ہے اور اچھی لگتی ہے. کباب کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ آپ اپنے گھر میں بنائیں اور اس کو ٹرائی کریں گے. ویسے تو دال کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے، خالی پراٹھے کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس قیمے کے ساتھ تو اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اچھا یہ قیمے کو 2 گھنٹے کے لیے چھوڑا تھا امی نے، اور 2 گھنٹے بعد جو ہے نا یہ ایسی شکل میں آ گیا. یہ سو کے اٹھے ہیں تو یہ تھوڑے سے ایسے سوجے پھولے ہو رہے ہیں، ورنہ یہ اچھے تھے. اچھا تو ان کو 2 گھنٹے بعد یہ ایسا ہو جائے گا. اس میں سے امی نے پانی نکال لیا ہے کیونکہ وہ انہوں نے جب وہ ڈالا تھا تو کیا نام ہے وہ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا پانی چھوڑا. مسالہ ڈالنے کے بعد دہی بھی تھا اور باقی پیسٹ بھی تھے، تو امی نے پانی جو وہ پانی زیادہ ہو گیا تھا تو وہ سوسی ہو گیا، بیکاز وہ میرینیشن کا سوس ہے تو اٹس ویری جوسی اینڈ اٹس ویری فلیورفل. تو وہ آپ الگ رکھ لیں، وہ ہم بعد میں یوز کریں گے. اس کو جو ہے وہ الگ طریقے سے یوز کرنا ہے. آپ چھنی میں اس کو رکھیں ایک باؤل کے اوپر اور اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر تو وہ خود بخود نیچے سے نکل جائے گا. اور وہ آپ الگ سائڈ میں رکھنے، سیو اٹ اور ٹو یوز اٹ لیٹر. اچھا یہ چاپر میں ڈال دیا آپ نے، اور اب چاپر میں اس میں باقی کے مسالے ڈلیں گے جو سیکنڈ اسٹیپ میں ڈلیں گے. تو وہ آپ مسالے اب اس میں ڈالیے گا. دونوں میں فرق اس لیے ہے کیونکہ جو میرینیشن میں مسالے ڈلتے ہیں اس کو اندر جذب ہونا ہوتا ہے، اور جو سیکنڈ اسٹیپ کے مسالے ہیں وہ جذب نہیں کرنا ہوتا، وہ تھوڑا کڑواہٹ دے دیں گے. جیسے وہ یہ اب مسالہ ڈالیں گے امی پوٹلی مسالہ، تو اگر آپ اس کو زیادہ دیر چھوڑ دیں گے تو وہ کڑواہٹ آ جائے گی. تو اسی لیے بیسن سے ایک بڑا اچھا سوندھا پن آ جاتا ہے. یہ اور پیاز ڈالیں گے، پیاز سے بڑی اچھی نرماہٹ آ جاتی ہے. پیاز آپ ضرور ڈالیے گا کیونکہ ویسے دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ پیاز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن پیاز سے ایک کریمی اسموتھ ٹیکسچر ہو جاتا ہے، نرم نرم سا. وہ فیل نہیں ہوگا آپ کو اس وقت فیل ہوگا. تو آپ نے اس میں ڈالا وہ مسالہ، بیسن اور پیاز، پوٹلی مسالہ، بیسن اور پیاز، اور ڈال کے آپ اس کو چاپ کر لیں اچھے سے. تو اتنا چاپ کریں کہ آپ اس کو 2 سے 3 دفعہ ضرور چلائیں تاکہ وہ بالکل نرم ہو جائے. اچھا یہ وہی فرائی پیاز والا تیل ہے، آپ کو اس میں نظر بھی آ رہی ہے چھوٹی سی فرائی پیاز دیکھیں رہ گئی. تو یہ وہ فرائی پیاز والا تیل ہے جو اس میں امی نے یوز کیا ہے. یہ اس کا ٹیسٹ فرائی پیاز والا ہی آئل آپ اس میں یوز کیجیے گا کیونکہ اس میں جو ہے نا ایک دیگی ٹیسٹ آتا ہے. فرائی پیاز کیا ہوا آئل جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے. اب آپ نے اس میں اس کے 2 حصے کرنے، ایک حصے کے ٹنڈے کباب بنیں گے اور ایک حصے کے گلاوٹی کباب بنیں گے. تو 2 حصوں میں آپ اس کو جو ہے نا بنائیے گا. یہ والے آپ نے ایک کڑھائی میں تیل ڈالا، اس میں آپ نے فرائی پیاز والا تیل ڈالا، بار ہو گیا سوری. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں ڈالا یہ قیمہ، آدھا قیمہ اس میں ڈال دیں، آدھا کلو کا، اور اس میں یہ سوس ڈال دیں جو آپ کی وہ بچی تھی میرینیشن. اس میں آپ کی وہ جو جتنا بھی میرینیشن بچا تھا وہ ڈالیں. تو اب یہ جو ہے نا گلاوٹ کے کباب بن گئے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ واقعی میں ایک ریسیپی سے 2 طرح کے کباب بنتے ہیں اور دونوں کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا بنانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ جو گلاوٹ کا قیمہ ہوتا ہے یہ اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جو ٹنڈے کباب ہوتے ہیں اس کا تھوڑا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیں اتنا اسموتھ سافٹ ٹیکسچر ہونا چاہیے جس کے کباب بنیں گے. تو آپ اس کو آپ نے ڈال کے دم پہ رکھ دیا، تھوڑی دیر آپ اس کو چھوڑ دیں، اتنی دیر آپ اپنے ٹنڈے کباب بنائیں.
جو یہ ہے نا اس کا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ الگ طریقے سے ویسے بن رہا ہے، یہ فل ایک ساتھ پک رہا ہوتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ اتنا، اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا قیمہ ٹائپ ہوتا ہے، اور یہ کباب آبویسلی اس کا تھوڑا سا آؤٹر لیئر کرسپی ہوتی ہے، تو اس کا ایک الگ ٹیکسچر اور الگ ٹیسٹ ہے، اور جو انر لیئر ہے وہ سافٹ موئسٹ اور جوسی ہوتی ہے، تو اندر سے اس کا ایک الگ ٹیکسچر ہے، بٹ بوتھ آر ٹیسٹی اور ایکسٹریملی ٹیسٹی ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ ذائقہ ہوتا ہے، اور آپ مہمانوں کو امپریس کر دیں۔ یہ دیکھیں یہ ایسے ڈلتے ہیں، آپ نے یہی تیل ڈالا اس میں، اور اس کو آپ ہاتھ سے اٹھا کے ڈالیں، اس کو کوئی شیپ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا تھا وہ ایسے ہی ڈل رہے ہوتے ہیں، اور اس کی یہی خوبصورتی اور یہی اس کا ذائقہ ہے۔ آپ اس کو پلٹ کے دیکھیں، جیسے ہی یہ فرائی ہوگا تو پھر اس کے ایک براؤن لیئر آنی چاہیے، اگر وہ براؤن لیئر آ گئی ہے تو یہ ڈن ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایسے ہی کرسپی سی براؤن لیئر آئے، اور اس میں تھوڑی دیر میں آپ تیل ڈالیں، یہ ایبزارب کرے گا، پھر آپ تھوڑا سا تیل ڈالیں، پھر ایبزارب کرے گا، پھر تیل ڈالیں، تاکہ یہ اندر سے جوسی اور موئسٹ ہو، اور ایک ساتھ بہت سارا تیل نہیں ڈلے گا۔ اچھا اب اس میں دیتے ہیں کوئلہ کا بگھار، کوئلہ گرم کریں، اور اس میں فوائل پیپر کو ایسا کپ سا بنا لیں، یا کپ لے لیں، اور اس میں آپ نے یہ ڈالا، اور 2 لونگے ڈالیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور گھی ڈالیں اوپر سے، اور یہ دیکھیں کیسے اسموک آ رہا ہے۔ وہ یہ اسٹیج مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اس کی، کیونکہ اس وقت جو گھر میں خوشبو آتی ہے نا، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ اتنے مزے کی خوشبو آتی ہے کہ بس وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ ٹرائی کریں، یہ اسٹیج سب سے بیسٹ ہے۔ اوف، یہ دھواں دیکھیں آپ، او ہو جو اسموک ہے نا، اوئے ہوئے۔ اچھا اب یہ ہے، یہ بھنا والا ہے، اب دیکھ رہے ہیں اس کا ٹیکسچر، آپ دیکھ رہے ہیں بہت چینج ہے، اس کا ٹیسٹ بھی بہت چینج ہو جاتا ہے، بیکاز کوکنگ ٹیکنیک سے آپ کی ریسیپی بہت چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اس وقت اس کو بھی آپ یہ جب بھن جائیں، اس میں یہ اسٹیج آ جانی چاہیے، اب اس کو بھی آپ بگار دے دیں کوئلے کا، آپ نے یہ کوئلہ ڈالا، اس میں یہ گھی، اف یہ دیکھیں کیسے جا رہا ہے گھی، اوئے ہوئے، دھواں دار قیمہ تیار۔ اچھا یہ آپ نے اس کو دیا دھواں، اب اس کو آپ تھوڑی دیر، اس کو آپ کھولیے گا نہیں، اس کو بہت دیر تک آپ ریسٹ کے لیے چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ اس میں جو ہے نا قیمے میں ایک اسموک سے ایک الگ فلیور آتا ہے، اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کا ایک مہک آئے گی، آپ کو ایک اس کا ذائقہ بھی آئے گا، جو آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا 2 سے 3 لیئر میں ذائقہ آتا ہے، وہ اسی طرح سے 3 لیئر میں ذائقہ آپ کو اپنے منہ میں فیل ہوگا، ایک بائٹ میں فیل ہوگا۔ اس کو آپ پراٹھے کے ساتھ ٹرائی کریں، لچھے دار پیاز، یہ رائتہ، یہ امی رائتہ بناتی ہیں بڑے مزے کا، ابھی آپ کام چلائیں اپنے رائتے سے، پھر میں امی کو بولوں گی کہ یہ والا رائتہ بھی آپ کو سکھائیں گے، بڑا مزے کا رائتہ ہوتا ہے، یہ ہم تو خالی کھا لیتے ہیں الگ سے۔ اچھا پھر یہ پیاز، لچھے دار پیاز، اور ہری مرچوں کی چٹنی، اور یہ گلاوٹ کا قیمہ، اور ٹنڈے کباب، اف یہ آپ کھائیں، آپ کو سیریسلی یہ منہ میں میلٹ ہو جاتے ہیں، اتنے مزے کے ہوتے ہیں، بالکل ملائی مکھن جیسے آپ کے منہ میں میلٹ ہو جائیں گے، جا کے آپ کھائیں گے ایک بائٹ میں آپ کو ٹیسٹ آئے گا، اور مہمانوں کو آپ امپریس کر دیں۔ آپ دیکھیں بڑے مزے سے ایک ڈرامہ 15 منٹ میں یہ تیار ہوں گے، صرف 2 گھنٹے کا جو اس کا میرینیشن کا ٹائم ہے وہ ٹائم ہے، ادروائز چاپر میں ساری چیزیں ڈالی، مکس کی، ایک طرف قیمہ بنایا، ایک طرف کباب کھائے، کباب بنا لیے، پراٹھے آپ بازار سے منگا لیں، خود نہ بنائیں، اور بس تیار ہو گیا، اور مہمانوں کو امپریس کریں۔ ہمارے یہاں تو ہر بقرہ عید میں بنتے ہیں، بقرہ عید میں صبح بنتی ہے کلیجی، اور پھر ہوتی ہے ہمارے یہاں دعوت باربیکیو کی، اس پہ یہ کباب اور بوٹیاں اور ٹکے، اور ساتھ میں ہوتا ہے چکن ٹکا، اور یہ ایک باربیکیو پارٹی ہوتی ہے، اور ہم لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اس میں، پھر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے چائے شائے بھی، وہ ہمارے امی انگیٹھی پہ ہی چائے بناتی ہیں، بڑے مزے کی چائے بنتی ہے۔ تو اس بقرہ عید پہ آپ یہ بنائیں، انجوائے کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کو لائک کریں، اور آگے فارورڈ کریں، اور شیئر کریں، ہمیں لگے گا آپ نے ہمیں گوشت بھیج دیا۔ اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔